बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ इमरान वसीम। नाज़रीन आज 27 नवंबर है, दिन है हफ्ते का और साल 2021। आज के प्रोग्राम में दो बड़ी अहम ख़बरें आपके साथ हम शेयर करेंगे। दोनों ख़बरों की जो हेडिंग है वो थंबनेल पे आप नाज़रीन पढ़ चुके हैं, देख चुके हैं। पहली ख़बर का जो ताल्लुक़ है वो वज़ीर क़ानून फ़रोग़ नसीम और मुस्लिम लीग नवाज़ के सीनियर रहनुमा ख्वाजा साद रफ़ीक से है। एक बड़ी अहम बैठक में बड़ा अहम मामला डिस्कस हो रहा था और उसी बैठक में दोनों के दरमियान जो है वो तकरार हुई, दोनों के दरमियान तल्ख़ जुमलों का तबादला हुआ। तो हम आपको बताएंगे कि किस अहम बैठक में किस मामले पर दोनों के दरमियान ये तल्ख़ी और तकरार हुई और इस तल्ख़ी और तकरार का फिर एंड रिज़ल्ट क्या निकला, ये सारी तफसीलात आपके साथ हम शेयर करेंगे। दूसरी जो आज की हमारी ख़बर है उस ख़बर के अंदर दो ख़बरें हैं। नाज़रीन, जस्टिस साकिब निसार का जो ऑडियो टेप स्कैंडल है उससे जुड़ी दो बड़ी अहम ख़बरें मैं आपके साथ शेयर करूंगा। एक ख़बर का ताल्लुक़ जो है वो पार्लियामेंट हाउस से है, जहां 6 दिसंबर को बड़ी अहम कार्रवाई होने जा रही है। उस कार्रवाई से मुतल्लिक़ आपको बताएंगे। दूसरी जो इस ऑडियो टेप से मुतल्लिक़ ख़बर है वो ये है कि सिंध के दो बड़े नामवर वकला की जानिब से सिंध हाई कोर्ट को छोड़ के और इस्लामाबाद हाई कोर्ट में ऑडियो टेप के मामले पर एक आइनी दरख्वास्त दायर की गई है। उस आइनी दरख्वास्त में इस्लामाबाद हाई कोर्ट के सामने ऑडियो टेप के मामले पर क्या मुद्दा उठाया गया है और क्या इस्तदा की गई है और वो सिंध के दो नामवर वकला कौन से हैं, ये सारी तफसीलात आपके साथ मैं शेयर करूंगा। लेकिन वीडियो के आगाज़ में मैं थोड़ी सी माजरत ज़रूर करना चाहूँगा कि हो सकता है कि आज का ये प्रोग्राम थोड़ा सा तवील हो सकता है, क्योंकि मालूमात ज़्यादा हैं, ख़बरें बड़ी अहम हैं, डिटेल भी बड़ी अहम है। तो हो सकता है कि वीडियो थोड़ी सी लंबी हो, तो इसके लिए मैं आपसे वीडियो के आगाज़ में माजरत कर लेता हूँ। तो आज की इन दोनों ख़बरों की डिटेल में जाने से पहले जो सोशल मीडिया पे पाकिस्तान के जो एक नामवर बड़े मारूफ बिज़नेस टाइकून हैं मलिक रियाज़ हुसैन और अली रियाज़ मलिक की जो ख़बरें चल रही हैं, जिसमें यह बताया जा रहा है कि बरतानिया की अदालत की जानिब से मलिक रियाज़ हुसैन और उनके बेटे अली रियाज़ मलिक का जो 10 साल का मल्टीपल वीज़ा था उसकी मनसूखी का फ़ैसला बरतानिया की अदालतों ने बरकरार रखा है। तो ब्रिटिश कोर्ट के इस फैसले के हवाले से जो हमारे पास मालूमात हैं वो मैं आप नाज़रीन के साथ शेयर करना चाहूँगा। नाज़रीन, मलिक रियाज़ हुसैन और उनके बेटे अली रियाज़ मलिक का 10 दिसंबर 2019 को बरतानिया के होम डिपार्टमेंट की जानिब से, इमिग्रेशन डिपार्टमेंट की जानिब से जो वीज़ा था 10 साल का मल्टीपल, उसे कैंसिल कर दिया गया था। और उसमें एलिगेशन ये लगाए गए थे, जो रीजनिंग जारी की गई थी कि मलिक रियाज़ हुसैन और अली रियाज़ मलिक का जो वीज़ा है क्यों मनसूख किया जा रहा है। उस हवाले से ये बताया गया था कि दोनों के ख़िलाफ़ गो के उन्हें बरतानिया में किसी फौजदारी केस में कन्विक्शन नहीं हुई, कोई सज़ा नहीं दी गई, लेकिन उनके जो अकाउंट्स यहाँ पे बनाए गए हैं, जो उनके यहाँ पर मुबैना तौर पे करप्शन सामने आई है और जो फाइनेंशियल और कमर्शियल उनका कंडक्ट रहा है, उसके तनाज़र में ये वीज़ा जो है दोनों का वो कैंसिल किया जाता है। इमिग्रेशन डिपार्टमेंट ने मलिक रियाज़ हुसैन का जो वीज़ा था वो इमिग्रेशन रूल्स के इमिग्रेशन का जो रूल है V9.1 और V9.6 के तहत जो है इसे कैंसिल किया था। इस फैसले के खिलाफ मलिक रियाज़ हुसैन ने ब्रिटिश कोर्ट से रजू किया था, जिस पर 2 नवंबर 2021 को डिटेल हेयरिंग के बाद फैसला महफूज कर लिया गया था, जो अब दोनों जज साहबान की जानिब से, जिसमें एक लेडी जज हैं जस्टिस निकोला डेविस और दूसरे जो जज हैं लॉर्ड जस्टिस स्नोडन, उनकी जानिब से यह फैसला दिया गया है। और दोनों का जो वीज़ा मनसूखी का इमिग्रेशन डिपार्टमेंट का, होम डिपार्टमेंट का जो फैसला है उसे बरकरार रखा गया है। यानी 10 साल का वीज़ा जो मलिक रियाज़ हुसैन का 28 जुलाई 2021 को एक्सपायर होना था और रियाज़ मलिक का 28 मई 2021 को एक्सपायर होना था, वो जो है उसे मनसूख करने का फ़ैसला बरकरार रखा गया है। गो कि ये जो तारीखें मैंने आपको बताई हैं ये गुजर चुकी हैं, लेकिन ये मामला उससे पहले अदालतों में जा चुका था, तो इसलिए ये तारीखें जो हैं वो इसका जिक्र करना ज़रूरी था। लेकिन ये ख़बर हम इसलिए आपके साथ शेयर कर रहे हैं कि आपको याद होगा कि 2019 में ही NCA ने मलिक रियाज़ हुसैन का कोई पैसा वहाँ पे पकड़ा था, जिसकी वो वजाहत वहाँ पे नहीं कर सके थे। कोई 190 मिलियन पाउंड की ये ख़तीर रकम थी और हुकूमती लोगों की जानिब से दावा किया गया था कि इमरान खान के आने के बाद हम जो करप्शन का पैसा बाहर से वापस लेके आना है, ये उसकी इब्तदा हुई है कि 190 मिलियन पाउंड जो है जो NCA ने पकड़े हैं। मलिक रियाज़ हुसैन का नाम कहीं नहीं लिया गया हुकूमती वज़रा की जानिब से, लेकिन ये पैसे अब पाकिस्तान को वापस मिलेंगे। लेकिन वो पैसे पाकिस्तान तो आए, लेकिन पाकिस्तान को नहीं मिले, पाकिस्तान के ख़जाने में जमा नहीं हुए, बल्कि वो पैसे डायरेक्टली इनडायरेक्टली, रऊफ़ क्लासरा साहब की खबर थी कि काबीना के इजलास से एक खुफिया जो है वो एजेंडा मंजूर करवाया गया
اور آج تک وہ معاملہ خفیہ ہے کہ آیا کہ یہ جو پیسے تھے 190 ملین پاؤنڈ جو ہیں وہ خزانے میں جمع ہونے کی بجائے اس سے جو سپریم کورٹ میں ملک ریاض حسین نے 460 ارب دینے تھے وہاں پہ کیوں ایڈجسٹ کروا دیے گئے۔ اب گو کہ برطانوی عدالت کا فیصلہ آ چکا ہے کرپشن کے ایلیگیشن کے اوپر، فائنینشیل اور کمرشل مس کنڈکٹ کے اوپر ان کے جو ویزاز ہیں دونوں کے منسوخ کرنے کے فیصلے برقرار رکھے گئے ہیں۔ تو پھر حکومت پاکستان کی ذمہ داری بنتی ہے، وزیر اعظم عمران خان کی ذمہ داری بنتی ہے کہ اس معاملے کو دیکھا جائے کہ اگر برطانیہ میں ملک ریاض حسین اور ان کے بیٹے کے خلاف یہ فیصلہ آ رہا ہے، ان کے ویزے کینسل کیے جا رہے ہیں، تو وہ جو پیسہ پاکستان کو ملا تھا کیا وہ پیسے ملک ریاض حسین کے اکاؤنٹ میں جانے چاہیے تھے، یا اس معاملے کی بھی یہاں پر پاکستان میں تحقیقات ہونی چاہیے تھی کہ پاکستان سے وہ پیسہ جس کی ملک ریاض حسین اور ان کے بیٹے برطانیہ میں وضاحت نہیں دے سکے، وہ پیسہ کس طریقے سے پاکستان جو ہے وہ ٹرانسفر ہو کے برطانیہ پہنچا تھا۔ تو یہ معاملہ بڑی تحقیق طلب ہے، انکوائری طلب ہے۔ دیکھتے ہیں کہ حکومت اس معاملے پہ کیا نوٹس لیتی ہے، کیا ایکشن لیتی ہے۔ اب ہم بات کر لیتے ہیں جو سابق چیف جسٹس میاں ثاقب نثار کا جو آڈیو ٹیپ کا معاملہ ہے اس سے جڑی جو دو خبریں ہیں۔ سب سے پہلے جو پارلیمنٹ ہاؤس میں 6 دسمبر کو کارروائی ہونے جا رہی ہے اس کی تفصیلات آپ کے ساتھ شیئر کر لیتے ہیں۔ ناظرین، قائمہ کمیٹی برائے اطلاعات و نشریات نے اس معاملے پہ جو ایکشن لیا تھا، جو نوٹس لیا تھا، پہلے تو 22 نومبر کو اس معاملے کو کمیٹی اجلاس میں ایجنڈے میں شامل کیا گیا تھا، لیکن پھر 22 نومبر کو تو اس پر کارروائی نہ ہو سکی اور اب 6 دسمبر کو اس معاملے پہ دوبارہ اجلاس طلب کر لیا گیا، جس میں سابق چیف جسٹس میاں ثاقب نثار اور جی بی کے سابق چیف جج رانا محمد شمیم کو ذاتی حیثیت میں وضاحت دینے کے لیے بلایا گیا ہے۔ اسی کے ساتھ ساتھ احمد نورانی جنہوں نے فیکٹ فوکس ویب سائٹ پر یہ خبر شائع کی تھی انہیں بھی وضاحت کے لیے بلایا گیا ہے، اور سما ٹی وی کے جو ایڈیٹر ان چیف ہیں انہیں بھی وضاحت کے لیے طلب کیا گیا ہے۔ تو ایک تو خبر یہ ہوگی۔ دوسری خبر یہ ہے کہ جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا کہ سندھ کے 2 بڑے نامور وکلاء کی جانب سے سندھ ہائی کورٹ کو چھوڑ کے اسلام آباد ہائی کورٹ میں آڈیو ٹیپ کے معاملے پر ایک بڑی اہم درخواست دائر کی گئی ہے، اس کی ڈیٹیل آپ کے ساتھ ہم شیئر کر لیتے ہیں۔ لیکن سب سے پہلے جو وکلاء ہیں ان کا نام آپ کو بتا دیتے ہیں۔ ایک ناظرین ایڈوکیٹ ہیں صلاح الدین احمد خان، جو کہ سندھ ہائی کورٹ بار کے صدر ہیں، بڑے ووکل ہیں اور بڑے ان کا وکلاء کمیونٹی کے اندر بڑا احترام کیا جاتا ہے، بڑے ینگ لائر ہیں۔ دوسرے جو رکن ہیں وہ ہیں سید حیدر امام رضوی، اور یہ جو جوڈیشل کمیشن ہے جو سندھ ہائی کورٹ میں ججز کی تعیناتی کے حوالے سے جو کمپوزیشن ہے اس کے یہ رکن ہے۔ ان دونوں کی جانب سے مشترکہ طور پہ یہ درخواست جو اسلام آباد ہائی کورٹ میں دائر کی گئی ہے، جس میں یہ گزارشات عدالت کے سامنے رکھی گئی ہیں کہ سابق چیف جسٹس سے منسوب آڈیو ٹیپ سے تاثر ملتا ہے کہ عدلیہ بیرونی قوتوں کے پریشر میں ہے، عدلیہ کی آزادی کے تحفظ کے لیے آڈیو جعلی ہے یا اصلی ہے اس کا تعین کرنا ضروری ہے، عدلیہ کو اپنے نام کے تحفظ کے لیے آزاد خود مختار کمیشن تشکیل دینا چاہیے، اور اس کمیشن میں یہ کہا گیا ہے کہ ریٹائرڈ غیر متنازع ریٹائرڈ ججز، وکلاء، صحافی اور سول سوسائٹی کے افراد کو شامل کر کے ایک آزاد خود مختار کمیشن تشکیل دیا جائے جو اس سارے معاملے کی آڈیو ٹیپ معاملے کی چھان بین کرے، پہلے ٹی او آر تشکیل دے، اور عدلیہ پر جو الزامات ان آڈیو ٹیپ میں لگائے گئے ہیں یا جو بیان حلفی میں لگائے گئے ہیں ان تمام معاملات کی تحقیقات کر کے چھان بین کر کے رپورٹ جو ہے وہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے سامنے رکھی جائے۔ تو یہ ایک بڑا اہم معاملہ دکھائی دے رہا ہے کہ جتنا اسے سلجھانے کی کوشش کی جاتی ہے اتنا یہ الجھ رہا ہے۔ ایک طرف میاں ثاقب نثار صاحب ہیں جو اس سارے معاملے کی تردید کر چکے ہیں، دوسری طرف وہ ٹی وی چینلز ہیں جو سابق چیف جسٹس میاں ثاقب نثار کے مختلف جو ماضی کے کلپس ہیں وہ نکال پہ چلا چکے ہیں، رپورٹ چلا چکے ہیں، اور تیسری طرف وہ احمد نورانی ہیں جن کی یہ خبر ہے وہ اپنی خبر کے اوپر قائم ہے، اور چوتھی طرف جو ہے وہ شریف خاندان ہے، مریم نواز ہے، جو یہ کہتے ہیں کہ یہ آڈیو ٹیپ بالکل درست ہے، یہ ایک صحافی سامنے لے کے آیا ہے، ہمارے پاس بھی آڈیو ٹیپ موجود ہے، سب سے پہلے ہم عدلیہ کو موقع دیتے ہیں کہ اس معاملے پہ انویسٹیگیشن کروائی جائے، تحقیقات کروائی جائے، لیکن اگر عدلیہ کی جانب سے اس معاملے پر کوئی تحقیقات نہیں کروائی گئی تو پھر ہم یہ معاملہ خود لے کے عدالت میں جائیں گے۔ تو اب یہ آئینی درخواست عدالت کے سامنے آ چکی ہے، دیکھتے یہ ہیں کہ امید تو ہے ویسے اس آئینی درخواست پر پیر کے روز جو ہے وہ سماعت ہوگی، اس درخواست کو پیر کو سماعت کے لیے مقرر کر دیا جائے گا، اور جو اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس اطہر من اللہ ہیں وہ اس درخواست کے اوپر سماعت کریں گے۔ اب آ جاتے ہیں اپنی پہلی خبر کی طرف کہ وزیر قانون فروغ نسیم اور خواجہ سعد رفیق کے درمیان کس اہم بیٹھک میں کون سا معاملہ ڈسکس کرتے ہوئے تکرار ہوئی ہے اور تلخ جملوں کا تبادلہ ہوا ہے۔ ناظرین، قائمہ کمیٹی برائے قانون انصاف کا اجلاس چل رہا تھا جس میں نیا جو نیب کا ترمیمی بل ہے جسے سینٹ سے تو حکومت منظور کروا چکی ہے،
اور اب یہ بل جو ہے وہ قومی اسمبلی سے منظور ہونا ہے، اور بل جو ہے اس وقت جو ہے وہ پڑا ہے وہ کامہ کمیٹی کی قانون و انصاف کی کمیٹی میں، جس میں اس بل پر پہلے بحث کی جائے گی، ڈسکشن کی جائے گی، اور پھر وہاں سے منظوری کے بعد اس بل کو قومی اسمبلی میں منظوری کے لیے بھجوا دیا جائے گا۔ تو یہ پہلا اجلاس تھا سینٹ سے اس بل کی منظوری کے بعد۔ تو دیکھا یہ گیا کہ اپوزیشن کے ارکان کی وہاں پہ حاضری پوری طور پہ مکمل تھی۔ 20 ارکان ہیں اس کمیٹی کے، 10 ارکان کا تعلق جو ہے وہ حکومت کے ساتھ ہے، 10 ارکان کا تعلق جو ہے وہ اپوزیشن کے ساتھ ہے، اور جو منسٹر لا ہیں، وزیر قانون فروغ نسیم ہیں، وہ ایکس آفیشو اس کمیٹی کے رکن ہیں، لیکن وہ ووٹ نہیں کر سکتے، ان کے پاس ووٹنگ رائٹ نہیں ہے۔ تو کمیٹی کے اجلاس میں جب بل پر بحث کا آغاز کیا تو رانا ثناءاللہ نے فروغ نسیم سے یہ پوچھا کہ آپ نے تو نئے ترمیمی بل میں جو وفاقی کابینہ کے فیصلے ہوں گے، جو صوبائی کابینہ کے فیصلے ہوں گے، اسے تو نیب کے قانون سے آپ نے نکال دیا ہے۔ ایک طریقے سے تو آپ نے اپنے جو فیصلے ہیں کابینہ کے، جو پنجاب کابینہ کے فیصلے ہیں جس میں کرپشن کی گئی ہے، آپ نے تو وہ معاملات نیب کے اختیار سے نکال دیے ہیں، چلیں آپ نے نکال دی ہیں، لیکن اتنا بتا دیں کہ اب ان فیصلوں کے اوپر نیب کا اختیار تو ختم ہو گیا ہے۔ کون سا ادارہ جو ہے وفاقی کابینہ اور صوبائی کابینہ کے ان فیصلوں کے اوپر جو ہے وہ کارروائی کر سکے گا؟ کرپشن سامنے آئے گی تو اس پر کوئی ایکشن لے سکے گا؟ جس پر وزیر قانون فروغ نسیم نے بتایا کہ اس پر اب ایف آئی اے مکمل طور پہ بااختیار ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ جو صوبائی اینٹی کرپشن کے محکمہ جات ہیں وہ کارروائی کر سکتے ہیں، اور جو پرائم منسٹر آفس کا، جو وزیر اعظم عمران خان کا جو انسپیکشن سیل ہے وہ بھی اس پر کارروائی کرنے کا مکمل طور پہ مجاز ہے۔ جس پر اپوزیشن کے ارکان کی جانب سے کہا گیا کہ 70 سالوں میں نیب کا قانون بننے سے پہلے آپ کوئی ایک مثال بتا دیں کہ کابینہ کے فیصلوں کے اوپر، صوبائی کابینہ کے فیصلوں کے اوپر اینٹی کرپشن یا وزیر اعظم کے انسپیکشن سیل نے کسی قسم کا کوئی ایکشن یا کارروائی کی ہو۔ دوسرا انہوں نے کہا کہ چیئرمین نیب کا جو ٹینور ہے وہ تو بڑا سیکیور ہے، اور ایف آئی اے کا جو ڈی جی لگتا ہے وہ تو حکومت کی جانب سے لگایا جاتا ہے، تو جس کا ڈی جی حکومت خود لگائے گی، کیا وہ ڈی جی اپنے اپوائنٹی کے خلاف جو ہے اس کی کابینہ کے فیصلے کے خلاف کسی قسم کی کارروائی کر سکے گا؟ جس پر فروغ نسیم نے کہا کہ چیئرمین نیب کا جو ٹینور ہے وہ بھی پروٹیکٹڈ نہیں ہے، اور یہ مس کنڈکٹ کے اوپر جو ہے وہ چیئرمین نیب کے خلاف بھی صدر مملکت جو ہے وہ کارروائی کر سکتا ہے۔ جس پر کمیٹی ارکان کی جانب سے، سعد رفیق کی جانب سے، رانا ثناءاللہ کی جانب سے، عالیہ کامران کی جانب سے کہا گیا کہ ایک تو آپ نے چیئرمین نیب کو توسیع دینے کی جو شک ہے وہ اس میں شامل کر لی ہے۔ چیئرمین نیب تو 4 سال کے لیے آئے اور 4 سال کے بعد واپس چلا جائے، لیکن آپ کی یہ جو ترامیم ہے یہ بدنیتی کی بنیاد پہ لگتی ہیں کہ اس چیئرمین کو جو تاریخ کا سب سے متنازع ترین چیئرمین ہے، آپ اسے توسیع دینا چاہتے ہیں، اس کے لیے قانون میں آپ پرسن اسپیسیفک جو ہے وہ ترامیم کر رہے ہیں۔ اور یہاں سے آگے چل کے جو ہے وہ سعد رفیق اور فروغ نسیم کے درمیان جو ہے وہ تکرار ہوتی ہے اور تلخی ہوتی ہے، جب نوید قمر جن کا تعلق پاکستان پیپل پارٹی سے ہے۔ ناظرین ویڈیو تھوڑی سی لمبی ہو رہی ہے، میں پھر معذرت کرنا چاہوں گا۔ نوید قمر صاحب نے بات کرتے ہوئے یہ کہا کہ ماضی میں جو ہوتا رہا نیب قانون کے ساتھ اسے ہمیں بھلا کر اگر حکومت کوئی اچھا کام کر رہی ہے ہمیں اس میں حکومت کو سپورٹ کرنا چاہیے، اگر کچھ غلط بات ہے بل میں اس کی نشاندہی کر کے اس پہ ڈسکشن کر لیتے ہیں، اس پہ بات کر لیتے ہیں۔ تو نوید قمر صاحب نے کہا کہ ایک تو بڑا آپ نے اچھا کیا کہ آپ ترمیمی بل لے کر آئے ہیں، لیکن اس میں آپ نے یہ کیا ہے کہ جو ججز کی اپوائنٹمنٹ کا طریقہ کار ہے احتساب عدالتوں میں وہ آپ نے تبدیل کر دیا ہے۔ اس پر بڑے وہ حیران ہوئے وزیر قانون فروغ نسیم کہ ہم نے تو ترمیمی بل میں ججز کی تعیناتی کا طریقہ کار تبدیل نہیں کیا۔ تو فوری طور پہ پھر جواب دیا گیا خواجہ سعد رفیق کی جانب سے کہ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ تبدیل نہیں کیا گیا، آپ نے بڑی چالاکی کے ساتھ بڑا کھیل کھیلا ہے اور ججز کی اپوائنٹمنٹ کا جو طریقہ کار ہے اسے آپ نے تبدیل کر دیا ہے۔ تو پھر دوبارہ سعد رفیق صاحب نے کہا کہ آپ کیا بات کر رہے ہیں، ہم نے تو کوئی اس میں تبدیلی نہیں کی۔ پھر سعد رفیق بولے کہ تھوڑا سا صبر کر لیں، نوید قمر صاحب آپ کو ساری باتیں بیان کر دیں گے کہ اس میں آپ نے اس کے اندر کیا چالاکی کرنے کی کوشش کی ہے۔ بلکہ سعد رفیق نے کہا کہ آپ نے یہ تبدیلی نہیں کی ججز کی اپوائنٹمنٹ میں، بلکہ آپ استعمال ہوئے ہیں، آپ کے ذریعے ججز کی تعیناتی میں یہ ترمیم کروائی گئی ہے۔ اور پھر خواجہ سعد رفیق نے کہا کہ یہ بتا دیں کہ آپ نے کہا ہے نیب ترمیمی بل میں کہ ریٹائرڈ ججز کو بھی احتساب عدالتوں میں لگایا جا سکے گا اور انہیں ایک ہائی کورٹ کے جج کے برابر تنخواہ دی جائے گی۔ ریٹائرڈ ججز تو پہلے ہی 60,000 80,000 روپے 90,000 روپے تنخواہیں لے رہے ہیں، انہیں ریٹائرڈ ججز کو تعینات کرنے کی جواز کیا ہے؟ کیا آپ انہیں ہائی کورٹ کے جج کے برابر 8 ساڑھے 8 لاکھ 10 لاکھ روپے تنخواہ دیں، اور پھر جب ریٹائرڈ ججز کو آپ جو ہے وہ احتساب عدالتوں میں لگائیں گے ان کی نامینیشن کا جو ایک لیٹر ہے وہ بھی آپ کی جانب سے چیف جسٹس آف پاکستان کو فلوٹ کیا جائے گا، اور اس میں آپ نے جو ہائی کورٹ کے ججز ہیں انہیں نکال دیا ہے تعیناتیوں کے تمام پروسیس سے۔
تو اس طریقے سے جو ریٹائرڈ ججز لگیں گے وہ تو آپ کے انگوٹھے کے نیچے ہوں گے، آپ جو کہیں گے، جس بندے کو لگانا چاہیں گے، آپ کی جو من مرضی ہوگی، جو منشا ہوگی، اسی کے مطابق یہ چلیں گے۔ دوسرا ایک اور بات بھی کی گئی سعد رفیق کی جانب سے کہ آپ کہتے ہیں کہ چیئرمین نیب جو ہے وہ اس میں توسیع ہونے چاہیے۔ چیئرمین نیب کو آپ کس طریقے سے توسیع دے سکتے ہیں؟ یہاں پر جب وہ اپنا کوڈ آف کنڈکٹ کی بات ہو رہی تھی تو یہاں پہ جو سابق چیف جسٹس میاں ثاقب نثار کا آڈیو ٹیپ ہے اور جو چیئرمین نیب کا ویڈیو سکینڈل سامنے آیا تھا اس کا بھی ذکر ہوا، کیونکہ پیپلز پارٹی کے قادر مندوخیل نے کہا کہ اگر آپ کوڈ آف کنڈکٹ کی بات کرتے ہیں تو جو موجودہ چیئرمین نیب کا ایک ویڈیو سکینڈل سامنے آیا تھا، کیا وہ مس کنڈکٹ کے زمرے میں نہیں آتا تھا؟ کیا اس پر حکومت نے کوئی کارروائی کی؟ اس پر فروغ نسیم صاحب نے کوئی جواب نہیں دیا۔ لیکن محمود بشیر ورک صاحب نے یہ کہا، ان کا تعلق بھی نون لیگ کے ساتھ ہے، ان کا یہ کہنا تھا کہ ترمیمی بل میں جو آڈیو ویڈیو شہادتیں ہیں اسے حکومت نے یہ لکھ دیا ہے کہ یہ آڈیو ویڈیو شہادتیں جو ہے وہ احتساب عدالتوں میں قابل قبول ہوں گی۔ اور پھر محمود بشیر ورک بولے کہ آج کل پورے ملک میں آڈیو ویڈیو کا بہت زیادہ شور ہے، تو یہاں نیب کے قانون میں جو آڈیو ویڈیو قابل قبول ہے تو یہ ہر جگہ قبول ہونی چاہیے۔ جو مطلب وہ بات کر رہے تھے، جو ثاقب نثار کا جو آڈیو ٹیپ سامنے آیا ہے اس پر بات کر رہے تھے۔ اس کے بعد کیونکہ کمیٹی ارکان، میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ اپوزیشن کی آج اس اجلاس میں اکثریت موجود تھی، تو کمیٹی ارکان نے کہا کہ اس پہ ووٹنگ کراتے ہیں۔ کیا کمیٹی اس بل کو منظور کرتی ہے؟ نہیں کرتی۔ لیکن جب یہ بات کی گئی اپوزیشن کے ارکان کی جانب سے تو وزیر قانون فروغ نسیم سے تھے، وہ فوری طور پہ یہ کہہ کے وہاں سے اٹھ کے چلے گئے کہ مجھے تو ایک بڑا ایمرجنسی کام آن پڑا ہے، میں تو جا رہا ہوں، باقی کمیٹی دیکھ لے اس پہ کیا کرنا ہے۔ ریاض فتیانہ صاحب جو کہ کمیٹی کے چیئرمین ہیں، ان کی جانب سے کہا گیا کہ میں یہ چاہتا ہوں کہ یہ جو بل ہے اس سے اتفاق رائے کے ساتھ، اس سے مشاورت کے ساتھ پاس کیا جائے، تو ہم آج ووٹنگ نہیں کروائیں گے اور اجلاس کو مؤخر کرتے ہیں، ملتوی کرتے ہیں آئندہ کی تاریخ کے لیے۔ لیکن اس پر اپوزیشن کے ارکان کی جانب سے پروٹیسٹ کیا گیا، احتجاج ریکارڈ کرایا گیا کہ جب ڈسکشن ہو چکی ہے اور کمیٹی کے ارکان نے اس ترمیمی بل کو مسترد کر دیا ہے اپوزیشن کی جانب سے، تو پھر حکومت آج ووٹنگ کیوں نہیں کروا رہی؟ حکومت کا ووٹنگ نہ کروانا جو ہے وہ حکومت کی بدنیتی ہے، حکومت کو اپنی شکست، اپنی ناکامی نظر آ رہی تھی، اس لیے جو ہے وہ آج ووٹنگ نہیں کروائی گئی۔ تو یہ ناظرین آج کا ہمارا ویلاگ تھا، امید کرتے ہیں کہ آپ کو پسند آیا ہوگا، آپ کے فیڈ بیک کا انتظار رہے گا۔ اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہو، دعا میں یاد